बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। इमरान खान साहब का जो शुरू में उन्होंने एक बयानिया जो है वो लेकर पब्लिक में गए थे, आपको याद होगा, एक पब्लिक मीटिंग यानी एक जलसा जो था इस्लामाबाद के अंदर, उन्होंने अपनी जेब से एक कागज़ लहराया। उसी के ऊपर अभी तक वो बाज़िद हैं कि अमेरिका ने मुदाखलत करके उनकी हुकूमत को ख़त्म किया। कल दोबारा से DGISPR ने इस बात की बिल्कुल खुलकर वजाहत की एक टीवी चैनल के प्रोग्राम के अंदर कि पहले भी हम ये बात कर चुके हैं और अब दोबारा हम ये बात कर रहे हैं कि किसी किस्म की कोई साजिश नहीं की गई थी इमरान खान साहब की हुकूमत के ख़ात्मे के हवाले से। और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ और साथ तीनों सर्विसेज जो हैं उनके जो चीफ वहाँ कौमी सलामती कमेटी के अंदर बैठे हुए थे, उसमें कहीं भी किसी ने ये नहीं कहा कि ये मुदाखलत हुई है। और जितनी भी कौमी सलामती की मीटिंग्स हुई, यानी इमरान खान साहब व्हेन ही वाज द प्राइम मिनिस्टर उस वक्त जब हुई, या शहबाज साहब जब आए तो उन्होंने भी एक मीटिंग कॉल की थी, वहाँ पे एक ही मौक़िफ़ जो था उसको अपनाया गया था कि उनकी हुकूमत के ख़ात्मे के हवाले से कोई मुदाखलत नहीं की गई। ये दोबारा से DGISPR ने कल जो है उसकी वजाहत की है। आज हमने देखा है कि असद उमर साहब जो सेक्रेटरी जनरल हैं PTI के, उन्होंने एक मरतबा फिर ये मुतालबा किया है कि एक जुडिशल कमीशन जो है उसको कायम किया जाना चाहिए। जो लेटर लिखा है सदर ममलिकत ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, उसके तनाजुर में लगता ये है कि अभी तक इस वजाहत के बाद भी PTI जो है वो कहीं पे आपको मुतमईन होती हुई दिखाई नहीं देती है। इमरान खान साहब जो हैं वो अभी तक उस नारे को लेके चलना चाहते हैं ताकि पब्लिक के अंदर वो अपना एक पॉलिटिकल जो भी उनका एक एम है या ऑब्जेक्टिव है कि दोबारा से जब मैं गवर्नमेंट पब्लिक के अंदर जाऊं, इलेक्शन के लिए जाऊं, तो यही नारा लगाऊं कि मेरी हुकूमत को साजिश करके अमरीकियों ने मुझे बाहर निकाला है। और अमरीका जो है पाकिस्तान की सियासत के अंदर, पाकिस्तान की जो पॉलिसीज़ हैं सियासत के अंदर मुदाखलत कर रहा है। इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सेनेटर अब्दुल क़य्यूम खान साहब। बहुत शुक्रिया जन साहब, आपने हमें टाइम दिया। काइंडली मुझे ये बता दें कि कल हमने देखा है कि एक मरतबा फिर DGISPR ने एक वजाहत जो है वो की है एक टीवी चैनल के प्रोग्राम के अंदर कि किसी किस्म की बाहर से मुदाखलत जो है वो इमरान खान साहब की हुकूमत के ख़ात्मे में नहीं थी। और इसके ऊपर तमाम जो अस्करी क़यादत है, यानी तीनों सर्विसेज चीफ, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जो कौमी सलामती की कमेटी के अंदर शामिल थे, यानी इमरान खान साहब के दौर के अंदर भी और उसके बाद भी जब शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बने फिर एक मीटिंग हुई, उसमें भी ऐसी कोई बात नहीं थी। उसके बावजूद आज हमने देखा है कि असद उमर साहब ने और PTI की जो क़यादत है वो बार बार इसके ऊपर बज़िद है कि कोई जुडिशल कमीशन होनी चाहिए और इसकी तहकीकात होनी चाहिए। तो क्या कहेंगे आप? देखें, ये वही बड़ा अफसोसनाक एक बात है कि एक पार्टी जो हुकूमत में थी और इतनी रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पे ये सारे लोग मिनिस्टर्स थे और इनका चोली दामन का साथ था, एस्टेब्लिशमेंट ने हर लिहाज से इनको सपोर्ट भी किया, वो खुद चीफ आर्मी स्टाफ ने कहा, और जो उनका जेन्युइन कॉन्स्टिट्यूशनल रोल था बीइंग ए सबसर्विएंट टू द गवर्नमेंट, वो पूरे तौर के ऊपर वो ये भी कहते रहे एक पेज पे है। अभी वही लोग सारी हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी समेत सब ये कह रहे हैं कि ये कंस्पिरेसी वाली बात ना करें, इसकी बहुत इम्प्लीकेशंस है। पहली बात तो ये कि आपकी हुकूमत जो है वो गई आपकी नालायकियों की वजह से। आप इतने इनकैपेबल थे कि आपके हाथ में आई हुई हुकूमत जो आपको पकड़ाई गई वो ना आप चला सकते थे ना रिटेन कर सके। ये नहीं, इससे बड़े दुख की बात क्या, ये पाकिस्तान के लिए भी नुकसानदेह है कि कोई हुकूमत पूरा टाइम ना करे, बल्कि मैं तो कहता हूँ 2 टर्में करे, 3 करे, मुल्क के फायदा उसी में है। लेकिन जब पानी जो है वो सर से ऊपर हो गया तो उसके बाद इत्तेहादियों से पीछे सपोर्ट हट गई और उनको कहा गया कि खुद फैसला करें, तो ये इनकी हुकूमत गई है। अभी उस रट को छोड़ें। देखिए, इनको अभी भी अकल नहीं आई है। ये असेंबली में बैठे, ये हुकूमत के अंदर अपना तनकीद जो करनी है, लेजिस्लेशन में कंट्रीब्यूशन करें, बजट में कंट्रीब्यूशन करें। ये इलेक्टेड लोग हैं, बाहर सड़कों पे बैठ के और खूनी मार्च करने से मसला हल नहीं होगा। तो ये अफसोसनाक है। और अभी देखिए, पहले इन्होंने करप्शन का किया शुरू कि जी करप्शन, उस गुब्बारे से हवा निकली तो फिर इन्होंने कंस्पिरेसी का किया, उस गुब्बारे से हवा निकली तो फिर इन्होंने लीडरशिप आर्मी के ऊपर अटैक किए, बड़े गंदे
اور ڈائریکٹ اٹیک کر کے ان کو کیا کچھ نہیں کہا. جب ابھی اس میں سے بھی ہوا نکل گئی تو ابھی پھر یہ واپس کنسپریسی کے اس چکر میں کبھی کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں. ان کو چاہیے اپنے مینیفیسٹو کو بیٹر کریں, اپنے صفوں کو درست کریں. آپ نے جو ماضی میں غلطیاں کی ہیں, جن لوگوں پہ تکیہ کیا ہے اور وہ صحیح ثابت نہیں ہوئے, اس کو درست کریں. جو ڈیڈیکیٹڈ سنسیئر لوگ ہیں تحریک انصاف میں جو بہت سارے ہیں, ان کو آگے لے کے آئیں اور ملک کو آگے چلنے دیں خدا کے واسطے. ان کے لیے جو ہمارے لیے گڈ نیوز ہوتی ہے نا, مثلا یہ کہ چائنا نے کہا 2.5 بلین ڈالر کا رول اوور بھی ہوگا اور 2.6 یا 7 بلین ڈالر اور بھی ہوں گے. جو ملک کے لیے اچھی خبر ہے وہ ان کے لیے بری خبر ہے, بیکاز یہ وہ اچھا یہ کیسے ہو گیا, بیکاز دے وانٹ کہ گورنمنٹ شوڈ فیل. اور یہ کہا جائے کہ ہم بڑے پارٹی ہیں. آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے کرم سے IMF بھی آگے آئے گی, ایشین ڈیولپمنٹ بینک بھی آئے گا, اسلامک ڈیولپمنٹ بینک بھی آگے آئے گا, اور آپ کے جو فرینڈز ہیں سعودی عربیہ اور UAE وغیرہ, ان سے بھی, اور ہم اس مشکل سے ملک کو نکالیں گے خدا کے کرم سے. اور اس کے بعد الیکشن ہوگا. بھلے اگر ان کی اتنی مقبولیت کا یہ جو ان کے ذہن میں ہے, یہ تو پہلے یہ بائی الیکشن میں ہی پتہ چل جائے گا, اور اگر وہ جیتتے ہیں تو بسم اللہ. وہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ بائی الیکشن پہ تو انہوں نے پھر اگر اب تو خیر پری جج نہیں کر سکتے کہ کیا ہوگا, لیکن نیچرلی پنجاب کے اندر یہ بالکل واضح ہے کہ PMLN کی بہت زیادہ مقبولیت ہے, اور اب الیکشن میں جب وہ کامیابی ہوگی تو یہ پھر کہیں گے ہم تو پہلے ہی کہتے تھے الیکشن کمیشن جو ہے وہ کمپرومائزڈ ہے اور یہ بی ٹیم ہے PMLN کی. جن صاحب مجھے کائنڈلی یہ بتا دیں کہ یہ جو ہمارے ریٹائرڈ جو فوجی افسران ہیں, حال ہی میں ہم نے دیکھا تھا کہ اسلام آباد پریس کلب کے باہر بھی آ کے انہوں نے ایک پریس کانفرنس وغیرہ کی, اور پھر سوشل میڈیا کے اوپر جو کچھ پچھلے تقریباً 2 ماہ سے 2.5 ماہ سے چل رہا ہے, اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ یہ از اٹ اے گڈ اپروچ؟ کیونکہ جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ جس قسم کی ایک سینسٹر کیمپین جو ہے سوشل میڈیا کے اوپر چلائی جاتی رہی, اٹ واز اے کائنڈ آف اے اٹیمپٹ, یہ اللہ نہ کرے کہ کبھی کامیاب ہو, کہ ادارے کے اندر, فوج کے اندر جو ہے کوئی اس قسم کی ڈیوائیڈ پیدا کی جائے. سو کیا کہیں گے اس حوالے سے آپ؟ دیکھیں, یہ ایک بڑی سیریس اور بڑی ڈینجرس ایک اٹیک ہوا ہے ہمارے قومی سلامتی کے اوپر. بیکاز آپ جب آرم فورسز کو اپنی قوم کی نظروں سے گرائیں گے, فوج لڑتی ہے اپنی قوم کی دعاؤں کے ساتھ, اور وہ جو اس کے پیچھے ساری قوم ہوتی ہے اس کے لیے لڑتے ہیں. تو اگر آپ نے یہ کرنا ہے تو یہ تو دشمن کی خواہش ہے. اور انہوں نے یہ دیکھیں, بات یہ ہوتی ہے کہ فوج سے جب ہم ریٹائر ہوتے ہیں نا, جس میں ریٹائر ہوا 2 سال کے بعد آپ کو چوائس ہے آئینی طور پہ, قانونی طور پہ, کہ آپ کسی پارٹی کے فورم پہ آئیں. آپ فری سٹیزن ہیں, موسٹ ویلکم. لیکن جب میں پارلیمنٹیرین بنا تو میرے ایسٹس انٹرنیٹ پہ آ گئے, میں اکاؤنٹیبل بھی ہو گیا, میں الیکشن لڑا بھی تو میری بالکل انہوں نے پوری سکریننگ کی. ہر بندہ آپ کے گریبان کو پکڑ سکتا ہے کہ جنرل صاحب آپ نے تو وہ فلانی جگہ پہ وہ چین کھولا ہوا ہے, آپ کا تو فلانا, آپ نے وہ ڈکلیئر نہیں کیا, وہ نہیں کیا. آپ اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں نا, اکاؤنٹیبل ہو جاتے ہیں. میں کسی پارٹی میں بھی نہ ہوں, اور میں ایک ایکس سروس مین کی تنظیم کا سہارا لے کے, یہ میرے سارے کولیگز ہیں اور میں ان کی ہائیلی رسپیکٹ کرتا ہوں, یہ ہمارے لیے بہت قابل احترام ہے اور ساتھی ہیں. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آپ ایکس سروس مین کی تنظیم ہو, یہ اس طرح کی ہو, یہ ویلفیئر کے لیے ہوتی ہے. آپ ویٹرن کا نام لے کے یا سروس مین, اور یہ ایکس سروس مین کا تو یہ تو مٹھی بار آگے سامنے ہے نا, لکھوں کا پیچھے لوگ ہیں جو کہ یہ اس نقطۂ نظر کو نہیں کرتے. اور وہ بہت سے تو آرمی کے ریزروز ہیں جو کل اگر دشمن کسی طریقے سے کوئی ایسی نازیبہ حرکت کرتا ہے تو ان کو ریکال کر کے تو انہوں نے بارڈر پہ جانا ہے. ہم کیوں نیچے, یہ ہمارے فوجی یا وہ ہم ایک تنظیم کے طور پہ اتنا نیچے گریں گے کہ ایک پارٹی کے لیول پہ آ جائیں گے؟ ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ نہیں وہ نیچے آئیں تو تنظیم مسلم لیگ نون کو سپورٹ کرنے کی بات کریں. میرے خیال میں یہ بھی بالکل اجازت کسی طریقے سے نہیں ہے. یس, آپ آ جائیں پالیٹکس میں, بے شک جس مرضی پارٹی کو جوائن کریں. ہمارے جنرل مجید ملک صاحب نے مسلم لیگ کو جوائن کیا تھا, نصیر اللہ بابر صاحب نے پیپل پارٹی کو جوائن کیا تھا, آپ نے ایئر مارشل نور خان صاحب بھی آئے تھے سیاست میں. کچھ لوگ چل سکتے ہیں, کچھ لوگ نہیں چل سکتے, تو آپ وہ سیاست کرنے کا حق ہے. لیکن فوج کے کندھے پہ رکھ کے پھر فوج کی لیڈرشپ کے لیے اتنے نازیبل الفاظ بخدا کہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ افسوسناک ہے کہ باہر, اور زیادہ تر لوگ وہ ہیں جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں
اور ان کو پتا ہے کہ ہم اکاؤنٹیبل ادھر ہے نہیں, تو وہ سوشل میڈیا پہ ادھر ادھر کر. میرے خیال ہے اس مہم کو ختم ہونا چاہیے. جل صاحب یہ چلیں, ایک تو ہوتا ہے نا کہ جونیئر لیول کے لوگ ریٹائرڈ ہو گئے, ارلی ایج کے اندر ریٹائرڈ ہو گئے, کچھ لوگوں کی ڈپریویشنز ہو سکتی ہیں, کچھ لوگوں کی کوئی پرسنل یعنی کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے, لیکن ایک مطلب 2 اسٹار 3 اسٹار جرنلز جب اور بڑی سینئر پوزیشنز پہ رہے ہوئے, رسپانسیبل جگہوں پہ کام کیا ہوا, جب وہ اپنے آپ کو ایکسپوز کرتے ہیں میڈیا کے سامنے آ کے, اینڈ دین وین دے اسپیک اگینسٹ دیئر اون انسٹیٹیوشن, تو دیٹ از کوائٹ الارمنگ. اس سے کافی زیادہ لوگوں کے اندر جو ہے نا وہ پھر ایک تشویش پیدا ہو جاتی ہے. دیکھیں یہ اچھی بات نہیں ہے, اور اس سے آپ امبیرس بھی ہوتے ہیں, بیکاز نارمل جو آرمی کے لوگ ہیں, اگر آپ اپنے آپ کو پریس کانفرنس کریں گے اور اپنے آپ کو میڈیا کو ایکسپوز کریں گے, تو میڈیا میں بھی طرح طرح کے لوگ ہیں جو بڑے بڑے امبیرسنگ کوسچن آپ سے کریں گے, اور چونکہ آپ کا پولیٹیکل مائنڈ بھی نہیں ہے, آپ اس بات کو, اور پھر آپ کا سٹانس بھی ٹھیک نہیں ہے, تو آپ ایکسپوز کریں گے, اور وہ جو کوسچن کاؤنٹر کوسچن ہوگا وہ بھی آرمی کے لیے بدنامی کا باعث بنے گا. کیونکہ آپ دیکھیں کہ حالیہ پریس کانفرنس میں وہ جس طریقے سے جرنلسٹ بھی ان کے پیچھے پڑے ہوئے تھے کچھ سینئر لوگوں کے, اور ان سے پوچھ رہے تھے, تو یہ ایک ہزیمت. حالانکہ بعد میں ٹویٹ کے اندر جنرل یاسین نے معذرت بھی کر لی, بٹ آئی تھنک دیٹ بس جب آپ ایکسپوز ہوتے ہیں تو ٹریننگ اس طرح سے تو نہیں ہوتی, سیاستدان تو بچ کے نکل جاتے ہیں سوالوں سے, دے نو ہاؤ ٹو گیٹ یو نو. جی ہاں, دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ وحید کہ نکلنے کی بات نہیں ہے, میرے سے یہ متی اللہ بھی تھے اور یہ شاہ صاحب بھی, یہ انہوں نے بھی بڑے بڑے کوشچن کئی دفعہ کی ہے, اور ہم کھڑے رہتے ہیں. میں پارلیمنٹ سے باہر نکلا تو وہ اپنے آپ کے, اچھا جی آپ نے یہ کیا, ہر کوئی آپ کی طرح تو نہیں ہوتا نا جن صاحب, آپ تو ماشاءاللہ جو ہے وہ کافی مطلب آپ کی سکن جو ہے وہ تھک ہونی چاہیے, آپ بات کریں اور ریشنل کی بات کریں. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کو جھوٹ بول کے نکلنا چاہیے. دیکھیں قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی سیاست کی ہے نا, انہوں نے کبھی جھوٹ بولا, کبھی ان کو بھی طرح طرح کے کوشچن اور بڑے بڑے ہوتے ہوں گے, لیکن ٹروتھ فل رہنا چاہیے, اور آپ اگر سچے ہیں تو جو ناظرین دیکھنے والے ہیں وہ اس کو چلتے ہیں, تو یہ اچھی بات ہے. they will decide, بالکل they will decide. مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب نے, ایک تو یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ جو مہم چلتی رہی وہ تو ایک حصہ تھا, بٹ ایک فارمر پرائم منسٹر جن کے پاس ظاہر ہے کہ نیشنل سیکرٹس ہوں گی, بہت امپورٹنٹ چیزیں اس دوران 4.25 سال ان کے ساتھ ڈسکس ہوتی رہی ہوں گی, وہ وہاں پہ آ کے کبھی وہ کہیں جی آپ نیوٹرل ہیں, آپ نیوٹرل رہیں, کبھی کہتے ہیں آپ نیوٹرل نہیں ہیں, آپ قوم کو ڈوبتے ہوئے دیکھیں تو آپ سے جو ہے حساب لیا جائے گا. سو اس طرح کی جو گفتگو ہے, ڈو یو تھنک کہ دیٹ از اپروپریٹ, جو کہ ایک پولیٹیکل پارٹی ایک بہت پاپولر بھی ہے, اسپائرنٹ ہے کہ وہ دوبارہ سے اقتدار کے اندر آئے, اور ظاہر ہے کہ یو ہیو ٹو ورک ود آل دی انسٹیٹیوشنز آف دا اسٹیٹ, کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے بات یہ ہوتی ہے کہ وحید, یہ جتنے بڑے عہدوں پہ ہوتے ہیں نا آپ, اتنی زیادہ آپ کے اندر فہم و فراست اور عقل سمجھ ہونی چاہیے, تاکہ آپ ایک عام آدمی بھی, یہ جو عمران خان صاحب باتیں کرتے ہیں نا, یہ ایک عام آدمی بھی نارمل نہیں کرے گا. مثلا اگلے دن کہہ رہے تھے کہ مجھے انہوں نے فوجیوں نے بھیجا ہے رشیا کی, جا کے ویپن لے کے آ جاؤ. مطلب یہ کوئی بات کرنے والی نہیں ہے. ہمارے رشیا کے ساتھ تعلقات یہ ہے کہ وہ ریجنل امپورٹنٹ کنٹری ہے, اور ہمارے ڈپلومیٹک تعلقات سب کے ساتھ ہونے چاہیے. دیٹ از وائی وہ تو کہتے تھے میں ایگریمنٹ کر کے آیا ہوں سستے تیل کا, وہ ایگریمنٹ کی کاپی نہیں مل رہی ہے ابھی تک. وہ بھی ٹوٹل جھوٹ ہے جی. یعنی وہ جب اب ان کے ایمبیسڈر نے بھی کہا کہ یہ نہیں ہے. دیکھیے آفٹر ہیونگ سیڈ دیٹ, میں یہ کہوں گا کہ ہمیں امریکہ کے پریشر کے نیچے اپنی فارن پالیسی تو نہیں چلانی. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اپنے جو ویوز میں, ہمیں رشیا, چائنا, ایران ہے, مثلا ایران پاکستان گیس پائپ لائن تھی, وہ تو اب 3.5-4 سال اس کو ایکٹیویٹ نہیں کر سکے. وہ کیوں نہیں کر سکے؟ ایون رشین نے آگے سے جو جواب دیا, جو گورنمنٹ کے لوگ بتاتے ہیں, آپ کی گورنمنٹ کے, وہ کہتے ہیں جی 2015 میں ایک گیس کے اوپر ایگریمنٹ ہوا تھا, اس کے اوپر تو آپ لوگوں نے ابھی تک کوئی وہ پیش رفت ہی نہیں کی ہے, تو آپ لوگ ابھی کہہ رہے ہیں جی ہمیں آپ تیل دے دیں. تو مطلب اس طرح کا انہوں نے پھر آگے سے جواب دیا. جی, اور دوسرا یہ ہے نا کہ اگر ہمیں تیل ملتا ہے, گیس ادھر سے ملتی ہے, ہماری بیٹھ کے بات ہو جاتی ہے بائی لیٹرل, جیسے باقی لوگ دنیا کر رہی ہے, ہم ضرور کریں گے, کرنی چاہیے بھی, یہ کوئی ضروری نہیں ہے. ہمیں اپنے حالات خود دیکھنے ہیں, لیکن عمران خان صاحب کو ہر بات کے اوپر دیکھیں نا پوائنٹ سکورنگ پولیٹیکل کرنا, پھر اس کے اوپر ایمبیرسمنٹ ہوتی ہے کہ جی ابھی
وہ انٹیلیجنس ایجنسیز کہتے ہیں کانسپیرنسی نہیں تھی, منہ پہ اوپر کہتے ہیں, اور پھر ایون دین وہ لگے ہوئے ہیں. رشین کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں تھا, ان کا لیٹر آیا تھا, ہم دیکھ رہے تھے, یہ پچھلی باتیں ٹھیک کریں تو کریں. آپ اس کے اوپر وہ زور لگا رہے ہیں کہ ہو گیا تھا وہ, آپ ایک لیٹر لگا رہے ہیں, دیکھیں یہ خط آیا ہے, اس کا امپریشن آپ یہ دے رہے تھے کہ یہ بائیڈن نے آپ کو تھریٹ کیا اور لکھ کے بتایا ہے کہ میں آپ کو چھوڑوں گا نہیں. وہ ایک جو ہے ٹیلی گرام نکلی جو کہ پوری ایک روٹین ہے, ہر طرف سے آتی ہیں. ان چیزوں پہ نہ جائیں, آپ اپنی کارکردگی بہتر کریں, لوگوں کے ہارٹس اینڈ مائنڈز کو جیتے اور اپنی ٹیم کو اچھا بنائیں, اور جو غلطیاں کرتے ہیں اس کو نہ دہرائیں. یہ جو کوریڈورز آف پاور ہے نا, یہ کوئی کمرہ امتحان اس طرح نہیں ہے یار, یہ ٹریننگ سینٹر نہیں ہے کہ آپ آئیں تو غلطیاں کر کے آپ کہیں نہیں سوری مجھے تو وہ پتہ نہیں تھا, ابھی مجھے کہا تو آپ کو پتہ نہیں تھا تو یو آر انفٹ ٹو ریئلی بی کمانڈر آف دی اوور آل جو ہمارا حکومت کا جو ڈھانچہ ہے اس کے اوپر. جن صاحب آخری سوال کروں گا کہ آرمی چیف جو ہوتے ہیں, ظاہر ہے کہ وہ فورسز کے جو حاضر سروس لوگ ہوتے ہیں اور ایون جو ریٹائرڈ ہوتے ہیں, دے لک ٹورڈز دا چیف دیٹ وٹ پالیسی ہی از فالوئنگ, اور کیا ان کی حکمت عملی ہے. یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود یہ جو کچھ ایفرٹس کی جا رہی ہیں, ڈو یو تھنک کہ یہ اس قسم کی ایفرٹس کبھی سکسیسفل ہو سکتی ہیں؟ ماضی میں بھی اس قسم کے کام جو ہے کرنے کی کوشش کی گئی تھی. یہ جو کام کا کیا مطلب کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں مطلب ٹو کریٹ اے کائنڈ آف کنفیوژن ان دا فورسز. جی یہ کبھی بھی نہیں ہوا. دیکھیں جس طرح وحید آپ کبڈی کھیلتے ہیں نا تو اپنی ٹیم کو ان کرتے ہیں, اس میں ٹیم میں کوئی لوگ ہارے گا, کوئی جیتے گا, کوئی پلیئر گرے گا, کوئی اٹھے گا. باکسر آپ لے جاتے ہیں, ہار پہناتے ہیں, تالیاں بجاتے ہیں آپ, وہ تو گیم ہے. یہ تو جان کی لڑانے کے لیے آپ اپنے فوج کو تیار کرتے ہیں, ان کو پیمپر کرتی ہے پوری دنیا کرتی ہے. ان کی کئی جو ویک وارئرز ہیں وہ کور بھی کرتے ہیں. امریکن کی اتنی کیجولٹیز ہوئی اور اتنی شکستیں ہوئی. ویتنام میں یہ امبیسی کے چھت سے اپنے ٹروپس کو لے کے آئے, لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں ہمارے ٹروپس بہادر ہیں, ان کو انعامات بھی دیتے ہیں, ان کو یہ بھی کرتے ہیں. آپ ہیئر از پاکستان, جہاں آپ اپنے پولیٹیکل اینڈز کے لیے اپنے ایک اداروں کے اوپر جو دنیا کے مانا ہوا ادارہ ہے, جو فائٹنگ سپرٹ میں ہے, جو بیسٹ فائٹنگ مشین امنگسٹ دی فیو بیسٹ فائٹنگ مشینز کا دنیا کے اندر مانی جاتی ہے, جو موسٹ ڈسپلنڈ ہے, جو آپ کے اپنے قومی لوگ ہیں. یہ نہیں ہے کہ ہم براؤن ہیں تو وہ گورے ہیں, یہ سارے ہماری قوم کی کھوک سے جنم لیا ہوا ہے. ان کے اوپر سیاست خدا کے لیے نہ کریں. اور ڈی جی آئی ایس پی آر بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ان کو اپنا دھیان دینے دیں. ابھی یہ دہشت گردی سر اٹھا رہی ہے, آپ جو ہے ان کو آپ ان کے بجٹ کے اوپر آپ کہتے ہیں ہم نے بڑھا دیا اتنا, وہ کہتے ہیں 100 ارب روپیہ کم کیا, 100 ارب, اور ادھر انڈیا رافیل بھی خرید رہا ہے, S-400 بھی لے رہا ہے, اور اس کے میزائل بھی جو مس فائر بھی ہوتا ہے ویسے ہی وہ ہم سے 5 گنا وہ بڑھا ہے. مطلب ان کا بجٹ ہم سے زیادہ ہوتا ہے, ان کی فورسز بڑی ہیں, ان کا سارا معاملہ ہم سے پہلے ہی بہت زیادہ ہے. وہ تو یعنی کنونشنل ویپنز میں تو ہم ان کے ساتھ ہماری پیرٹی ہے نہیں. جی بجٹ اگر آپ 6-7% بڑھاتے ہیں تو ادھر انفلیشن ڈبل ڈیجٹ کے اندر ہے, وہ نیچے ہوتی ہے. تو آپ پچھلے دنوں میں یہ 100 ارب تو وہ کہہ رہے ہیں, میرے تو خیال میں بہت زیادہ ہمارا بجٹ اس کا سکویز ہوا ہے اور کم ہوا ہے. اس میں ٹریننگ افیکٹ ہوتی ہے, آپ کی ایکسرسائزز ہوتی ہیں وہ روکنا پڑتی ہیں, بہت کچھ. آپ سولجر کو ٹرین, اور ہمارے پر سولجر جو ایکسپینڈیچر ہے یہ دنیا کے کسی بھی فوج میں اتنا کم نہیں ہے جتنا ہمارا ہے. ہم ان کو, لیکن ان کے اندر سپرٹ جو ہے, ان کے اندر جو جذبہ ہے اللہ کے کرم سے, اور وہ بالکل رواں دواں ہے, اس کو نہیں توڑنا چاہیے. تو یہ جو ایکس سروس مین کی آرگنائزیشن ہو, یہ ویلفیئر کے کام ضرور کریں, اور لیکن پولیٹیسائز نہ ہو, نہ پولیٹیکل سیل. جس نے پالیٹکس کرنی ہے وہ آ جائے میدان میں اور پارٹی جوائن کرے, کھل کے بات کرے, انڈیپینڈنٹ پارٹی بنا لے بیچارہ, اور اس میں آ کے وہ اپنا آئین اور قانون کی حدود میں رہ کے بات کرے. لیکن ایک پارٹی سے آپ اگر حق مانگیں گے تو دوسری پارٹیاں ناراض ہوں گی. یہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے کہ آرم فورسز کا نام استعمال ہو, ایون اف یو سے ایکس آرمی, تو دین آپ ایک کو وہ کریں اور دوسرے کو نہ کریں. ایز این آرگنائزیشن, ایز این انڈیویجول, یو ہیو دی رائٹ. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. بہت شکریہ آپ کا لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ سینیٹر عبدالقیوم خان صاحب, مرکزی رہنما ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے. ناظرین یہاں پہ ایک شارٹ بریک لیتے ہیں, واپس آ کے پروگرام کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک ناظرین. پنجاب میں آج جو ہے پنجاب کا بجٹ پیش کیا گیا, لیکن وہاں کی صوبائی اسمبلی میں نہیں
بلکہ ایوان اقبال میں وہاں پہ پیش کیا گیا بجٹ اور اویس لغاری صاحب نے پیش کیا یہ بجٹ. دوسری جانب ہم نے دیکھا کہ پنجاب اسمبلی کے اندر اسپیکر پنجاب اسمبلی جناب پرویز الہی صاحب جو ہیں ان کی صدارت میں ایک علیحدہ سے ایک اجلاس ہوا. سو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پنجاب میں اپوزیشن نے اپنا اجلاس کیا اور حکومت نے جو ہے وہ اسمبلی سے باہر رہ کے ایوان اقبال میں اجلاس کیا. اور آج کچھ آرڈیننسز جو ہیں وہ بھی حکومت نے تھرو گورنر ان کو جاری کیا، جس میں جو پاورز تھے جو وہاں پہ پنجاب اسمبلی کے سیکٹری ہیں ان کو شفٹ کر دیا گیا لا سیکٹری جو ہیں یعنی سیکٹری قانون پنجاب کو. اور ایک پولیٹیکل کرائسس آپ کو دکھائی دیتا، اور یہ ابھی سے نہیں، پچھلے تقریباً اگر ہم دیکھیں تو 2-2.5 ماہ سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے اور پنجاب کے اندر جو ہے وہ انسٹیبلٹی جو ہے وہ ابھی تک قائم ہے. اور بدقسمتی یہ ہے کہ اس معاملے کے اوپر سیاسی اعتبار سے دونوں جو اپوزیشن ہے اور گورنمنٹ ہے ان مسائل کو حل کرنے میں ناکام رہی ہے. میرے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر زین بھٹی صاحب، آپ ترجمان ہیں اسپیکر پنجاب اسمبلی پرویز الہی صاحب کے، اور جماعت کے بھی آپ ترجمان ہیں پنجاب کے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. کائنڈلی مجھے یہ بتا دیں کہ اس وقت جو صورتحال پنجاب جس سے گزر رہا ہے اس میں کس کو زیادہ قصوروار ٹھہرایا جائے گا؟ سب سے پہلے تو پاکستان کا سب سے زیادہ آبادی والا صوبہ 12 کروڑ جس کی تقریباً آبادی ہے پنجاب جو ہے، اس میں جب سے یہ جو ہے وہ حمزہ شہباز شریف نے جو ہے وہ غیر آئینی طریقے سے جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کی کرسی پر قبضہ کیا ہے، تب سے لے کر اب تک دیر از پولیٹیکل ایز ویل ایز دا کانسٹیٹیوشنل کرائسس ان دا پروونس. اس میں صرف جو ہے وہ سیاسی نہیں بلکہ آئینی بحران بھی موجود ہے. کل انہوں نے جو ہے وہ گورنر کے تھرو ایک غیر آئینی اقدام جو ہے وہ کیا ہے کہ جی جو ہے پنجاب اسمبلی کا جو بجٹ سیشن کا جو اجلاس ہے وہ انسٹیڈ کہ وہ ایوان میں ہو، انہوں نے اس کو ایوان اقبال میں شفٹ کر دیا. جب سپیکر موجود ہے، پنجاب اسمبلی کا ایوان موجود ہے، تو انہیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ یہ جو ہے وہ ایک غیر آئینی اقدام کریں؟ اور سپیکر صاحب کے ہوتے ہوئے ڈپٹی سپیکر صاحب تو مجاز ہی نہیں ہے کہ وہ ایوان کی کاروائی کو جو ہے وہ چلا سکیں. ایز دا کسٹوڈین آف دا ہاؤس یہ ساری کی ساری رسپانسبلٹی، یہ ساری کی ساری پاورز جو ہیں، یہ سارے کے سارے تمام اختیارات جو ہیں وہ سپیکر جو ہے چودھری پرویز الہی کے پاس ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب آپ کو یاد ہوگا، جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ جب گورنر کو فارغ کیا گیا تھا پی ٹی آئی کے جو عمر چیمہ صاحب تھے، اس حوالے سے بھی صدر صاحب کا اپنا ایک سٹینس تھا اور وہ نام جو ہے اس کے اوپر اپروول نہیں دے رہے تھے. اور پھر ہم نے دیکھا کہ فائنلی انہوں نے جو ہے وہ پی ایم ایل این کے جو کینڈیڈیٹ ہے ابھی جو گورنر ہے پنجاب کے، انہوں نے ایک روز قبل جب ان کا ٹائم ختم ہو رہا تھا تو انہوں نے اس کی اپروول دے دی. سو اٹ مینس کہ جان بوجھ کے یہ سارے کا سارا پروسیس جو ہے اس کو ڈیلے کر رہی تھی پی ٹی آئی بھی اور آپ کے جو اسپیکر صاحب ہیں. تو ایسی صورتحال میں پھر کیا کیا جائے؟ مطلب گورنمنٹ جو ہے وہ کیا کر سکتی ہے ایسی صورتحال میں؟ اور وہ دن بھی آپ کو یاد ہوگا کہ جب اسمبلی کے اوپر تالے لگا دیے گئے تھے. آئینی بحران اسی ٹائم ہی پیدا ہو چکا تھا جب جو ہے حمزہ شہباز کا جو وزیر اعلیٰ کا الیکشن ہے وہ غیر قانونی طریقے سے ہوا، نمبر 1. اور نمبر 2 اس میں یہ ہے کہ انہوں نے صوبے کو ایزا جو ہے وہ پولیس اسٹیٹ چلایا ہے. انسٹیڈ انہوں نے ان باپ بیٹا کی شروع سے رہی ہے کہ دے ہیو بین دا پولیس پروٹیکٹر آلویز. انہوں نے ماڈل ٹاؤن کا واقعہ آپ دیکھ لیں، اس کے اندر بھی جو انہوں نے پولیس کے ذریعے اقدام کروایا. اس کے علاوہ 25 مئی کا جو پرامن مارچ تھا اس کے اندر بھی انہوں نے پولیس کو استعمال کیا. تو یہ ان کا شروع سے طریقہ رہا ہے سیاست کا کہ پولیٹیکل ٹیکٹکس. اچھا زین صاحب مجھے یہ بتا دیں کہ کل جو ہے کل اجلاس جو ہے کل ہونا تھا اسمبلی کے اندر، وہ اتنا ڈیلے کیوں کیا پرویز الہی صاحب نے؟ پرویز الہی صاحب کے جو بزنس کمیٹی ہے اسمبلی کی، اس میں حکومتی اراکین اسمبلی اور اپوزیشن کے اراکین اسمبلی نے اسپیکر صاحب کے پاس بیٹھ کے، چونکہ 25 مئی کو جو پولیس گردی انہوں نے کی تھی اس کے اوپر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے اراکین پنجاب اسمبلی نے چودھری صاحب سے مطالبہ کیا تھا کہ حکومتی اراکین کو بلا کے اسمبلی کے اندر فلور آف دا ہاؤس کے اوپر آئی جی پنجاب اور چیف سیکرٹری جو ہے وہ معافی مانگیں. اور یہ جو انہوں نے پولیٹیکل وکٹمائزیشن جو سٹارٹ کی ہوئی ہے اور یہ جو ہے وہ جو خوف و ہراس جو ہے
عام شہریوں میں, شریف شہریوں میں پھیلایا ہوا ہے, تو اس کا جو ہے وہ مزید سلسلہ جو ہے اس کو روکا جائے. اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ اپنی جو ہے اعلیٰ قیادت سے مشاورت کر کے آپ کو بتاتے ہیں. چودھری پرویز الہی صاحب نے ان پر واضح کیا کہ until unless both of the chief secretary and the IG پنجاب پولیس should come in the assembly, اور وہ آ کے فلور آف دا ہاؤس کے اوپر باقاعدہ جو ہے وہ معافی مانگیں جو پچھلی حرکتیں انہوں نے کی ہیں, کیونکہ یہ جو ہے وہ اراکین کے پاس, ہاؤس کے پاس جو ہے وہ اختیار ہے کہ وہ جو ہے وہ کسی بھی جو ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ دیکھیں وہ بالکل آپ کی بات, ایک پریویلیج کمیٹی ہوتی ہے جو ان ساری چیزوں کو ہینڈل کرتی ہے, اس کو مشروط کرنا بجٹ کے ساتھ. بجٹ کا تعلق تو جس عوام کی آپ نے شروع میں بات کی ہے وہ عوام کے ساتھ اس کا تعلق ہے نا. وہ اگر پورے پروسیس کو, بجٹ کے کو اگر آپ روک دیں گے تو پھر نظام میں جو پورے صوبے کا جو نظام ہے اس کو آپ کیسے چلائیں گے؟ کل 3 مرتبہ جو ہے وہ چودھری پرویز الہی صاحب نے جو ہے وہ اویس لغاری کو کہا کہ آپ آئیں اور آ کے جو ہے نا وہ اپنا بجٹ پیش کریں فلور آف دا ہاؤس پہ. اس وقت لیکن کنڈیشن آپ نے لگا دی تھی نا, آپ لوگوں نے کنڈیشن لگائی ہوئی تھی. جب چودھری پرویز الہی صاحب نے انہیں تیسری مرتبہ کہا ہے تو تب اویس لغاری نے آ کے کہا کہ جی گورنر صاحب نے جو ہے وہ اجلاس کو جو ہے وہ ایوان اقبال میں شفٹ کر دیا, اور آج جو غیر آئینی اقدام انہوں نے کیا ہے کہ پنجاب اسمبلی از اٹونومس. تو انہوں نے آج جو اس کی ہے کہ خود مختاری کو جو ہے اس کو بھی جو ہے انہوں نے آج ایک سیکٹری لا جو ہے وہ پنجاب اسمبلی کے ایوان کے اوپر حاوی ہو گیا. آج انہوں نے جو نیا آرڈیننس پیش کرنے کی یا جمہوریت کے اوپر ایک سازش کیا, ایک گھنونی سازش کی ہے. انہوں نے ذاتی انا کی خاطر جو ہے یہ آئین کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں کہ سیکٹری لا جو ہے اب وہ ایوان جو پنجاب اسمبلی کا ایوان ہے یا جو پنجاب ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ دیکھیں اسپیکر صاحب جو ہیں محترم, وہ بڑے سیزنڈ پولیٹیشین ہیں اس ملک کے, بڑے کئی دہائیوں سے وہ سیاست کر رہے ہیں, ان کا پوری فیملی جو ہے وہ سیاست کر رہی ہے. اب اس قسم کی دیکھیں نا, جب یہ نو کانفیڈنس کا معاملہ چلا تھا اور اسمبلی کے اندر جو ہنگامہ آرائی ہوئی تھی, اس وقت جو اشارے کیے گئے پرویز الہی صاحب کی طرف سے, بزدار صاحب کی طرف سے, وہ ایک انڈیکیٹ کر رہے تھے کہ جان بوجھ کے یہ سارا ہنگامہ وہاں پہ آپ کی جماعت نے جو ہے اور پی ٹی آئی نے مل کے جو ہے اس کو وہاں پہ نرچر کیا بیکاز ہی وانٹڈ ٹو بیکم دا چیف منسٹر. تو یہ تو سارے کا سارا معاملہ جو ہے وہ آئین اور قانون سے پھر آگے نکل گیا نا. نہیں آئی, جب سے پنجاب اسمبلی بنی ہے تب سے کبھی اس ہسٹری میں, پنجاب اسمبلی کی ہسٹری میں پری پارٹیشن سے لے کر اب تک ابھی تک جو ہے وہ کبھی پولیس نے جو ہے وہ ہاؤس کے معاملات. تو ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ ڈپٹی اسپیکر کے, یعنی اسپیکر جو ہوتا ہے, ڈپٹی اسپیکر بھی ظاہر چیئرمین ہوتا ہے اس کے اندر, اسمبلی کے اندر, ہاؤس کے اندر, اس کے بال کھینچنا, اس کے اوپر تشدد کرنا, اس کو مارنا, یہ بھی تو کبھی نہیں ہوا نا. اسپیکر جو ہے جی, ڈپٹی اسپیکر صاحب کو جب بائسڈ ہو گئے تھے تو انہیں یہ کہا گیا تھا کہ چونکہ آپ نے جو ہے پرویز الہی صاحب بائسڈ نہیں ہے. یو آر گیونگ دس آرگومنٹ کہ پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ بائسڈ نہیں ہے ابھی, جو جتنی بھی کارروائی وہ کر رہے ہیں وہ پیورلی 100% آئین اور قانون کو سامنے رکھتے ہوئے کر رہے ہیں. ہی از ناٹ بائسڈ. پرویز الہی صاحب نے اس وقت بھی جب حمزہ شہباز صاحب جو ہے وہ نیب کی گرفت میں تھے تب بھی جو ہے وہ لوگ اعتراض کرتے تھے کہ آپ ہر سیشن کے اوپر جو ہے وہ ان کے پروڈکشن آرڈرز کو کیوں جاری کر دیتے ہیں, آپ ان کو جیلوں میں رہنے دیں. تو چودھری صاحب کہتے تھے میں ایز اے کسٹوڈین آف دا ہاؤس میری یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے ایوان کے تمام اراکین کا خیال رکھنا. ہم نے تو اس ٹائم بھی کبھی پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں کی. اس ٹائم تحریک انصاف کے جو ایون کے معزز اراکین کہتے تھے کہ چودھری صاحب آپ حمزہ اپوزیشن لیڈر ہے یا نون لیگ کا جو ممبر ہے تو آپ اس کو بلا لیتے ہیں ہر اجلاس کے اوپر, آپ اس کے پروٹیکشن آرڈرز ہر دفعہ نہ جاری کیا کریں. تو انہوں نے تو کبھی بھی جو ہے وہ کوئی امتیازی کاروائی نہیں کی, بلکہ اپنے بڑے حسن سلوک سے ایز اے سیزن پولیٹیشین انہوں نے اس سارے ایوان کے پروسیس کو جو ہے وہ کنڈکٹ کیا اور ریکارڈ قانون سازی کروائی ہے اپنے 3.5 سالہ دور میں ایز اے اسپیکر. اور آپ سندھ اور کے پی کے اور بلوچستان کا جو کمپیریزن کر لیں اور پنجاب اسمبلی کی پرفارمنس جو ہے وہ اس کو بھی آپ کمپیئر کر لیں, آپ دیکھیں کہ کتنا کم مارجن تھا بٹوین پی ایم ایل این اور ادر پارٹیز ایز ویل ایز پی ٹی آئی اینڈ پی ایم ایل کیو الائنس ان دا ہاؤس. 7 سے 10 ووٹوں کا فرق تھا. جب بزدار صاحب سی ایم تھے تب بھی انہوں نے جو ہے وہ معاملات کو ایسے طریقے سے دیکھا اور کبھی کسی بھی
چاہے وہ اراکین جو ہے وہ حکومتی ہے یا اپوزیشن کا ہے, کبھی بھی کسی کی حق تلفی نہیں ہونے دی. بلکہ اچھا مجھے ڈاکٹر صاحب ہمارے ٹائم کم ہے, مجھے کائنڈلی یہ بتا دیں کہ آپ کی جو پارٹی ہے اس کے اندر ایک بالکل کلیئر ڈویژن ہے, دیر از اے کلیئر ڈویژن, اور ایوری بڈی نوز اباؤٹ اٹ کہ یہاں پہ شجاعت صاحب کے جو صاحبزادے ہیں وہ دے آر پارٹ آف پی ایم ایل این, وہاں پہ پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ساتھ نتھی ہوئے ہیں, مے بی مونس الہی صاحب جو ہیں دیٹ میں بی ون آف دا ریزنس. تو پارٹی کو آپ لوگ پھر کیسے, مطلب آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگوں کا جو فیوچر ہے وہ فرام الیکشن پوائنٹ آف ویو, فرام ووٹنگ پوائنٹ آف ویو, وہ پی ٹی آئی کے ساتھ منسلک ہے؟ اگر آپ اس سے علیحدہ ہو جائیں گے تو یو نیڈ سم بڈی ٹو سپورٹ یو. لیکن یہ ابھی الیکشن جو ہے اس کا جب پراپر ٹائم آئے گا تب دیکھ لیں گے. پنجاب کے اندر جو ہے جس طرح چودھری صاحب چیزوں کو رن کریں, اور پارٹی کے اندر ایسا آپ اختلاف نہیں, اختلاف رائے کہہ سکتے ہیں, اس کے لیے بھی جو چودھری پرویز الہی صاحب, چودھری شجاعت حسین صاحب اور چودھری وجاہت حسین صاحب, اب انہوں نے جو ہے وہ ذمہ داری لی ہے کہ ہم جو ہے وہ فیملی کے جو بڑے ہیں بیٹھ کے تو اس کو جو ہے اس معاملے کو ود ان 2 to 3 days نیکسٹ آپ سن لیں گے کہ یہ چودھری فیملی نہیں, جو ہے لیکن آپ یہ تو کی مانتے ہیں کہ دیر از اے اختلاف, دیر از اے ڈویژن ان دا فیملی, دیر از اے ڈویژن ان دا فیملی. ون ہاف آف دا فیملی از یو نو پرویز الہی صاحب کی فیملی جو ہے, اور ان کے صاحبزادے جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک کر دیا انہوں نے. شجاعت صاحب جو ہیں وہ پی ایم ایل این کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک کر دیا ہے. یا یہ ہے کہ آپ لوگ دو وکٹ کی دونوں جانب کھیلنا چاہتے ہیں, یعنی آپ ان کے ساتھ بھی رہنا چاہتے ہیں, ان کے ساتھ بھی, کہ جہاں سے فائدہ ملے گا وہ ان کے ساتھ ہم اپنا وقت جو ہے وہ گزارتے رہیں گے؟ اس میں یہ ہے کہ جب وزیر اعظم پاکستان جو شہباز شریف صاحب ہیں ایوان سے جو ہے وہ اعتماد کا ووٹ لیں گے تو آپ کو پی ایم ایل کیو کی جو پارلیمانی پارٹی ہے اس کا بھی فیصلہ سامنے نظر آ جائے گا. اور چودھری صاحب جو ہے یہ چونکہ یہ ان کا فیملی کا میٹر ہے, اور 2 to 3 days میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو اس خواہش میں کہ چودھری فیملی ڈویژن کا شکار ہو گئی یا 2 حصے ہو جائے گی, یہ ان کی خواہش کبھی بھی پوری نہیں ہوگی, کیونکہ چودھری شجاعت حسین صاحب اور چودھری پرویز الہی صاحب کی جو ایز اے کزنز, ایز اے بردر اور ایک فیملی کی طرح جس طرح جو ہے یہ پچھلے 50 سال سے جو پاکستان کی عوام انہیں دیکھ رہی ہے سیاست میں اور دوسرے بھی جو میٹرز میں, تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ اکٹھے ہی نظر آئیں گے. بہت شکریہ ڈاکٹر زین بھٹی صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. ترجمان اسپیکر پنجاب اسمبلی پرویز الہی صاحب اور اپنی جماعت کے بھی پنجاب کے ترجمان ہیں. ناظرین, یہاں پہ ایک اور شارٹ بریک لیتے ہیں اور واپس آ کے ہم ملک کی جو معاشی صورتحال ہے, دن بدن جو بدلتی ہوئی معاشی صورتحال ہے, اس کے حوالے سے آپ کے سامنے تجزیہ پیش کریں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. معاشی صورتحال جو ہے ظاہر ہے کہ وہ ایک خطرناک اس سے صورتحال سے گزر رہی ہے. بجٹ پیش ہو چکا ہے لیکن جب تک پاس نہیں ہوگا, آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہماری کمٹمنٹس ہیں ان کو ہم پورا نہیں کر پاتے, آئی ایم ایف کی طرف سے ہمیں کوئی گو ہیڈ نہیں ملتا, تب تک پریشر جو ہے وہ اکانومی کے اوپر رہے گا. ڈالر جو ہے وہ دن بدن جو ہے وہ مہنگا ہوتا چلا جا رہا ہے. کل سٹاک ایکسچینج جو تھی, پاکستان سٹاک ایکسچینج, اس کے اندر مندی تھی, آج بہتری جو ہے وہ ہم نے دیکھی ہے. ساتھ ساتھ فیٹف کا بھی اجلاس جو ہے وہ جاری ہے. پاکستان کے حوالے سے کوئی فیصلہ ہونا ہے, اب دیکھتے ہیں کہ کیا فیصلہ ہوتا ہے, اس پہ ہم بات کریں گے. میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب, آپ معاشی ماہر ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, آپ نے ٹائم دیا. ڈالر جو ہے وہ سنبھل نہیں پا رہا, اٹ مینس کہ ابھی تک کے جو میئرز ہیں ہمارے, شاید اس سے مارکیٹ فورسز جو ہیں وہ مطمئن نہیں ہیں. کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیے, یہاں پہ میں سمجھ رہا ہوں کہ بیماری کی جو صحیح تشخیص ہے وہ کرنا بڑا ضروری ہے کہ یہ معاشی بحران اس وقت جو ہم فیس کر رہے ہیں وہ اصل بیماری ہے کیا. وہ اصل بیماری ہے فورن ایکسچینج کا بحران. دیکھیے, ابھی جو اکنامک سروے آیا ہے وہ بتاتا ہے کہ ہمارا جی ڈی پی گروتھ ریٹ جو ہے وہ تقریباً 6% ہٹ کیا ہے, تو اس حساب سے تو آپ کی اکانومی ٹھیک جا رہی ہے. لیکن جو اصل بیماری ہے وہ ہے فورن ایکسچینج کا بحران. اور ابھی جو آپ ذکر کر رہے ہیں کہ روپیہ اتنی تیزی سے گر رہا ہے, ایون اگر جو لوڈ شیڈنگ آپ دیکھ رہے ہیں پورے ملک کے تھرو, یہ علامات ہیں, یہ بیماریاں نہیں ہیں. اور ان دونوں بیماریوں اور ان دونوں علامات کے پیچھے جو بیماری ہے وہ فورن ایکسچینج کا بحران ہے. اگر اتنی تیزی سے فورن ایکسچینج ہمارے گرے ہیں اسٹیٹ بینک کے پاس, اور اس کے نتیجے میں آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ روپیہ اتنی تیزی سے گر رہا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ اصل وجہ جو لوڈ شیڈنگ کے پیچھے ہے
وہ یہی ہے کہ ہمارے پاس ہماری ریاست کے پاس اب ڈالرز اتنے نہیں بچے ہیں کہ وہ فرنس آئل جو ہے امپورٹ کر سکے. اور اسی کے نتیجے میں اگر آپ نے کچھ ہفتہ بھر پہلے خبر پڑی ہوگی کہ پاکستان کی جو بینکس ہیں وہ جو لیٹر آف کریڈٹ کھول رہے ہیں ان کو عالمی بینک جو ہیں وہ کنفرم نہیں کر رہے ہیں. جو لیٹر آف کریڈٹ کھولے جا رہے ہیں تیل خریدنے کے لیے اس میں رکاوٹیں آ رہی ہیں. تو یہ اصل بیماری جو ہے وہ فورن ایکسچینج کا بحران ہے اور وہ نتیجہ ہے ہمارے تجارتی خسارے کا کہ ہم نے 70-75 بلین ڈالر کی کرنے چلے ہیں کہیں امپورٹ اور ایکسپورٹ جو ہے وہ 30-31 ارب سے بڑھ نہیں رہی. تو اس کے نتیجے میں یہ بیماری ہے جس کو ہم فورن ایکسچینج کا بحران کہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب دو چیزیں ہیں. ایک تو مجھے یہ بتائیں کہ ہماری جو کمٹمنٹ تھی سعودیز کے ساتھ جب عمران خان صاحب کی گورنمنٹ تھی تو کچھ ڈیفرڈ پیمنٹس کے اوپر یہ جو ہم فرنس آئل ان سے پرچیز کرتے ہیں یا آئل کی جو پیٹرولیم مصنوعات ان سے ہم خریدتے ہیں وہ معاملہ جو ہے کیا وہ پیریڈ آف ٹائم جو تھا وہ ختم ہو چکا ہے؟ اور دوسرا یہ پوچھنا تھا کہ یہ ہمارا جو اس وقت جو بجلی کا جو بحران ہے مطلب یہ کب تک اس طرح کی صورتحال سے قوم جو ہے وہ دوچار رہے گی؟ یہ دونوں بڑے اچھے سوال ہیں کہ کب تک یہ معاملہ چلتا رہے گا. وہی صاحب سعودی حوالے سے میرا جو ذاتی اوپینین ہے کہ وہ جو اگریمنٹس پی ٹی آئی کی حکومت کے دوران ہوئے تھے وہ انٹیکٹ ہیں, لیکن جو ہمیں فیسلٹی ملی تھی وہ تقریباً 4 سے 5% بھی ہماری جو تیل کی ریکوائرمنٹ ہے اس کو پورا نہیں کرتی. وہ بہت چھوٹی سی فیسلٹی ہے. ہمیں جو ہے وہ تیل اب ہم سال بھر کا کوئی 22 سے 23 بلین ڈالر کا تیل امپورٹ کر رہے ہیں, وہ فیسلٹی اس کے مقابلے میں بڑی چھوٹی ہے. جو بحران کا ٹائم لائن آپ پوچھ رہے ہیں کب تک یہ معاملہ چلتے رہیں گے, جب تک ہم آئی ایم ایف کا حصہ نہیں بن جاتے یہ اسٹاک مارکیٹ بھی والیٹائل رہے گی. والیٹیلٹی کا مطلب یہ ہے کہ کبھی بہت تیزی سے گر جائے گی, کبھی چڑھ جائے گی. جو ڈالر روپی کا آپس میں ریلیشن شپ ہے وہ بھی اس وقت تک والیٹائل رہے گا جب تک ہم آئی ایم ایف کا حصہ نہیں بن جاتے. تو آئی ایم ایف کی جو کمٹمنٹس ہیں ان کو پورا کرنے میں اب گورنمنٹ کو کیا مسئلہ ہے؟ مطلب انہوں نے پیٹرولیم پروڈکٹ کی جو پرائسز تھی, بجلی کی پرائسز تھی, گیس کی پرائسز تھی, وہ تو بجٹ سے پہلے ہی انہوں نے زیادہ کر دی, اس میں اضافہ کر دیا تھا. اور بجٹ بھی جو پیش کیا ہے بظاہر لگتا یہ ہے کہ آئی ایم ایف کی کہیں نہ کہیں سے ان کو گو ہیڈ تو دیا ہی ہوگا انہوں نے جو یہ بجٹ انہوں نے جو پیش کیا ہے. تو اب رکاوٹ کہاں پہ ہوگی؟ جب تک پاس نہیں ہوتا اس وقت تک آئی ایم ایف جو ہے وہ انتظار کرے گی؟ اس وقت آئی ایم ایف پاکستان کی صورتحال کچھ ایسی ہے کہ 2 ایشوز ابھی پینڈنگ رہ گئے ہیں. ایک ایشو ہے وہ کہلاتا ہے پرسنل انکم ٹیکس. جو بجٹ میں آپ نے دیکھا ہے کہ جو انکم ٹیکس کے حوالے سے بہت بڑی ایک چھوٹ دی گئی ہے. جو تنخواہ دار طبقہ ہے اس کو تقریباً 47 ارب روپے کی چھوٹ دی گئی ہے, جو سلیبس بنائے گئے ہیں, اور وعدہ یہ کیا گیا تھا کہ تقریباً 120 ارب روپیہ اضافی اکٹھا کیا جائے گا تنخواہ دار طبقے سے. تو ایک تو وہاں پہ معاملہ رکا ہوا ہے, اور دوسرا وہ سبسڈیز والا معاملہ رکا ہوا ہے کہ سبسڈیز کا اعلان کر دیا گیا تھا فروری کی 28 تاریخ کو. اگر آپ کو یاد ہو جو سابق وزیر اعظم ہیں عمران خان صاحب, انہوں نے اچانک اعلان کر دیا تھا اور وہ وعدہ خلافیاں تھیں. ابھی تک جو بھی کام کر رہی ہے یہ حکومت یہ وہی وعدے پورے کرنے کی کوشش کر رہی ہے جو سابقہ حکومت کے دوران آئی ایم ایف سے وعدے کیے گئے تھے, چاہے وہ پیٹرولیم لیوی کے مد میں ٹیکس کا ہو جو پیٹرول اور ڈیزل کے اوپر ٹیکس لگانا تھا اور سابقہ حکومت نے وعدہ کیا تھا. اب آئی ایم ایف کے ساتھ ایک اور اعتماد کا فقدان کھڑا ہو گیا, وہ جس کو ہم ٹرسٹ ڈیفیسٹ کہتے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے وحید صاحب کہ پچھلے 2 سالوں میں جو سابقہ حکومت نے وعدے کیے آئی ایم ایف سے, اور وعدے کرنے کے بعد پھر قسط جو ہے آئی ایم ایف کی وصول کر لی اور پھر وعدہ خلافی کر دی. جیسی وعدہ خلافی ہوتی ہے پھر آئی ایم ایف جو ہے وہ ہمیں اس پروگرام کو سسپینڈ کر دیتا ہے. پھر دوبارہ سے ایسا ایک کام ہوا, دوبارہ سے وعدے کیے گئے اور قسط وصول کر لی گئی, اور پھر فروری 28 تاریخ کو دوبارہ سے وعدہ خلافی ہو گئی. تو ایک تو وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. عالمی جو ادارے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو حکومت پاکستان وزارت خزانہ سے وعدہ کر رہے ہیں اور اگریمنٹ کر رہے ہیں. یہاں پہ ہمارے یہاں کئی نیا وزیر
خزانہ آ جاتا ہے تو وعدے توڑ دیے جاتے ہیں۔ لاسٹ ٹائم جو حفیظ شیخ صاحب وعدے کر کے گئے تھے اور پھر قسط ہم نے وصول کر لی، اس کے نتیجے میں پھر ہمارے یہاں ایک نئے وزیر خزانہ آ گئے، انہوں نے کہا جی کہ میرے پاس جادو کی چھڑی ہے اور میں وہ گھماؤں گا اور ہمیں آئی ایم ایف کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ شوکت ترین صاحب کی آپ بات کر رہے ہیں؟ جی بالکل۔ اچھا ڈاکٹر صاحب دو ایشوز ہیں اس میں۔ ایک تو یہ کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو تھا وہ پچھلی گورنمنٹ کے ساتھ تھا، اب تو گورنمنٹ جو ہے اور مینجمنٹ یعنی ٹاپ مینجمنٹ اوپر سے جو کابینہ وغیرہ ہے وہ تو چینج ہو چکی ہے، تو کیا وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے اس کو اب ختم نہیں ہو جانا چاہیے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ مسلسل آپ دیکھ لیں تو پی ٹی آئی ایک نیریٹو لے کے یہ عوام کے اندر جا رہی ہے کہ ہمارے دور کے اندر دیکھیں پیٹرول اتنے کا تھا، چیزیں اتنے کی تھی، انہوں نے آ کے 2.5 ماہ کے اندر ملک کی معیشت کا بیڑا غرق کر دیا ہے، اور آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہے وہ ہم ان شرائط کے باوجود جو ہے ملک کے اندر مہنگائی کو ہم نے کنٹرول کیا ہوا تھا۔ سو یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ کس مطلب ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ اور دوسرا یہ جو کہتے ہیں جی کہ ہمارے معاملات تو ٹھیک تھے، یہ گورنمنٹ نے اس نے آ کے معیشت کو تباہ کر دیا ہے۔ دیکھیے 11 اپریل کو میاں شہباز شریف صاحب نے حلف اٹھایا وزارت وزرا، تو اب آپ سمجھیے کہ تقریباً 8 ہفتے سے کچھ زیادہ ہوئے ہیں، 8 ہفتے اس کو گزرے۔ یہ کہنا کہ 8 ہفتے کے نتیجے میں یہ سارے بحران جو ہیں یہ سامنے آ گئے ہیں، اور وہ جو 4 سال کی معاشی پالیسی پی ٹی آئی کی حکومت کے دوران بنائی گئی تھی وہ تو بالکل زبردست چل رہی تھی، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ منطق کے برعکس ہے، یہ لاجیکل نہیں لگتا کہ 8 ہفتوں کے نتیجے میں یہ سب کچھ آ گیا۔ یہ 11 تاریخ آپ اگر یاد کر لیں، اپریل 11 جس دن حلف اٹھایا گیا ہے، اگر 3 چیزیں اس دن جو حقائق تھے 3 اپریل 11 کے، پہلی حقیقت یہ تھی کہ 5000 ارب کا بجٹری خسارہ ہونے چلا تھا جو پی ٹی آئی کی حکومت ورثے میں دے کے جا رہی تھی، وہ پاکستان کی 74 سالہ معاشی تاریخ کا بلند ترین بجٹری خسارہ تھا۔ دوسری حقیقت یہ ہے کہ $10 بلین تقریباً $10.25 بلین ہمارے اسٹیٹ بینک کے پاس پڑے تھے جو ورثے میں ملے ہیں پی ایم ایل این کی حکومت کو، اور $10 بلین کا مطلب یہ ہے کہ حکومت پاکستان، ریاست پاکستان کے پاس کوئی 5 ہفتے یا 6 ہفتے سے زیادہ کا امپورٹ کوریج نہیں تھا۔ یہ میں آپ کو اپریل 11 تاریخ کی جس دن نئے وزیر اعظم نے حلف اٹھایا اس دن کے حقائق بتا رہا ہوں۔ اس دن کا تیسری حقیقت یہ تھی کہ تقریباً 45 سے 50 بلین کا تجارتی خسارہ ہونے چلا تھا، جو اگین پاکستان کی پوری معاشی تاریخ کا بلند ترین خسارہ تھا۔ اب یہ 3 بڑی حقائق ہیں جو ورثے میں ملے ہیں پی ایم ایل این کو، اور پھر آپ نے دیکھا کہ جو عالمی منڈیاں ہیں وہ یہ سوچ رہی تھیں کہ پاکستان جو ہے وہ چلا ہے ڈیفالٹ کی طرف، وہ ایک اور سری لنکا بننے چلا ہے، اور عالمی منڈیوں میں جو ہمارے بانڈ ٹریڈ ہوتے ہیں ان کی جو ییلڈ ہے وہ 27-28% پہ چلی گئی، جس کا مطلب یہ ہے کہ عالمی سرمایہ کار پاکستان کو اور پاکستان کے بانڈز کے حوالے سے یہ پیغام دے رہے تھے کہ بھئی آپ سری لنکا بننے چلے ہیں اور ہم آپ کے بانڈ جو ہیں وہ دھڑا دھڑ بیچ رہے ہیں۔ پھر مئی کی 27 تاریخ کو وحید صاحب میں نے دیکھا کہ ایک ہلکا سا یو ٹرن نظر آیا عالمی منڈیوں میں، ان کا کچھ اعتماد بحال ہوا حکومت پاکستان کے اوپر۔ صحیح ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب ہمارے ساتھ تھے۔ ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، وحید حسین کو اجازت دیجیے۔